वसल्लिमू तस्लीमा। सारे भाई मोहब्बत से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। मौला सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल अममी वलन यदीका रसूल अल्लाह जाहु कबी ज़ल करीम तजल्ला बिस्मि मुंतकिमी रब्बि सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह करीम जल्ला शानहू की हम्द व सना और हुज़ूर सय्यदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम के दरबार अक़दस में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह करीम के फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि व बारक वसल्लम की निगाह रहमत और शफ़क़त के तुफ़ैल हम माहाना दरस कुरान के अंदर शरीक हैं। अल्लाह ताला सब की हाज़री अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। फरवरी के महीने के बाद आज कुछ वक़्त दर्स के इनक़िता के बाद आज हम पहली बार फिर जमा हुए। इस दौरानिए में मार्च, अप्रैल और मई और फिर जून का इब्तिदाई सारा महीना मुल्क पाकिस्तान हम सब जिन हालात से गुज़रे वो आप हज़रात के सामने हैं, जिसकी वजह से दरस कुरान का इनेकाद ना हो सका। तो उस सिलसिले में कि हम एक बीमारी थी या नहीं थी वो एक अलग टॉपिक है, जिसकी वजह से मसाजिद तक मुतासिर हुई, कारोबार मुतासिर हुए और लोगों के हालात भी मुतासिर हुए। उनसे गुज़र कर आज हम यहाँ पहुँचे और आज का फिर दरस कुरान का जो पहला मरहला है, इसमें हमने उन्वान गुफ्तगू भी इसी हवाले से रखा कि जो तरतीब से पहले आयात चल रही थी वो इंशाअल्लाह आइंदा हम उसका तसलसल बरकरार रखेंगे। आज के दर्स में हम इस चीज़ को कुरान और सुन्नत से चेक करेंगे कि उम्मत मुस्लिमा पर ऐसे दुख और दर्द के हालात क्यों कर पैदा होते हैं और मुसलमान इन मुसीबतों के अंदर किस वजह से मुब्तला होते हैं और ऐसी मुसीबतों से निकलने का हल क्या है। चूँकि इन हालात के अंदर दानिश्वर, मुफक्किरीन, स्कॉलर्स और बड़े बड़े डॉक्टर्स हज़रात और दीगर्स ने मुख्तलिफ़ किस्म की तजावीज़ पेश करके ये सोचा कि हम इस बीमारी से या इन हलाकतों से, इन मुसीबतों से फ़लाँ तरीक़ों के साथ बच जाएंगे। कुछ ने सोचा कि नमाज में एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे तो बच जाएंगे, कुछ ने सोचा मसाजिद बंद कर दी जाएंगी तब बच जाएंगे। हम कुरान और सुन्नत से इन चीज़ों की वजह और फिर बचने का तरीक़ा आज के दर्स में आपके सामने रखेंगे, क्योंकि वजह यह है कि सिर्फ़ एक बीमारी नहीं, हम पिछले दिनों में जो गुज़श्ता हम दौर से काफ़ी मुसीबतों के अंदर जकड़े गए, मगर अफसोस के साथ कि हमारी आँख फिर भी न खुली। सिर्फ़ करोना वायरस के नाम की बीमारी नहीं या इसके मामले में जो भी धंधा हुआ उसमें नहीं, इसके अलावा और भी काफ़ी ऐसी मुसीबतें उम्मत मुस्लिमा पे आईं और फिर अभी तक के जो हालात हैं इनके अंदर के मुसलसल हर रोज़ उम्मत मुस्लिमा के बड़े बड़े बुज़ुर्गान दीन, उलमा इकराम दुनिया से रुखसत होते जा रहे हैं और कसरत के साथ मौत जो है ये वाक़या हो रही है। तो ऐसे हालात में हम जब कुरान और सुन्नत का मुताला करते हैं तो कुरान और सुन्नत से हमें लाज़िमन रहनुमाई मिलती है कि ऐसा क्यों है। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, ज़हरल फ़साद फ़िल बर्र वल बहर, फरमाया बिगाड़ पैदा हुआ
خشکی میں بھی اور تری میں بھی، یعنی سمندر میں بھی اور خشک علاقوں میں بھی۔ بگاڑ کس وجہ سے آیا؟ فرمایا بما کسبت اید الناس، اس وجہ سے کہ جو لوگوں کے اپنے ہاتھوں کے کرتوت تھے، عمل تھے، اس کی وجہ سے حالات بگڑے، فساد پیدا ہوا، لوگوں کے اندر معاشرتی طور پر بگاڑ آ گیا۔ بما کسبت اید الناس۔ اب قرآن کی آیت کا یہ مختصر سا حصہ ہمارے مسئلے کا جواب بن گیا کہ آخر یہ مصیبتیں امت مسلمہ پہ کیوں آئیں۔ قرآن نے جواب دے دیا بما کسبت اید الناس، یہ سب کچھ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے حالات ایسے پیدا ہو گئے۔ بما کسبت اید الناس، تو پیدا کس نے کیے؟ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے۔ لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون، اللہ نے یہ حالات اس واسطے پیدا کیے کہ یہ اپنے کرتوتوں کی، اپنے غلط عملوں کی تھوڑی سی سزا دنیا پہ دیکھ لیں، اور پھر اس سزا کے بعد جس کے مقدر میں ہوا وہ شخص ہدایت پا کر واپس پلٹے گا، توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ حالات انسانوں سے معاذ اللہ دشمنی کی وجہ سے نہیں پیدا کرتا، اللہ کو اپنے بندوں سے تو پیار ہے، اللہ یہ حالات اس وجہ سے پیدا کرتا ہے کہ میرا بندہ ان حالات میں دیکھے کہ میرے عمل کی دنیا میں تھوڑی سی سزا اتنی ہے، آخرت میں پھر کتنی بڑی سزا ہوگی۔ لیذیقہم بعد الذی عملوا، اپنے کچھ عمل کی سزا چکھے گا، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ، تاکہ وہ پلٹ کے آ جائے، لوٹ آئے، رجوع کر لے رب کی طرف، توبہ اور استغفار کر لے گا تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے، اس کے حالات سنور سکتے ہیں، اس کے معاملات سنور سکتے ہیں۔ اب ہمارے ہاتھوں کے کون سے ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے ہمارا معاشرہ اس قسم کی مصیبتوں کے اندر جو ہے جکڑا جاتا ہے؟ حدیث پاک کے اندر، چونکہ طویل حدیث ہے، لمبی، میں اسی کو بیان کروں گا، ترمذی شریف کی ہے، اس کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بیان فرمایا اس کا جو ترتیب ہے وہ پہلے سمجھ لیجئے۔ سرکار نے پہلے چند عمل بتائے، فرمایا یہ عمل بھی جب ہوا، یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، چند عمل بتانے کے بعد سرکار نے فرمایا یہ چند عمل جب میری امت میں آ گئے، آخر پہ جا کے فرمایا پھر میری امت اس قسم کی تکلیفوں کے اندر مبتلا ہو جائے گی، یہ سزائیں آئیں گی، یہ عذاب آئیں گے، یہ تکلیفیں آئیں گی۔ پہلے عمل بتائے، کون کون سے عمل ہیں؟ ترمذی شریف کی حدیث، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عزت تو خزل فیو دیوالا، پہلا جرم جس کی وجہ سے یہ حالات بگڑے، جس کی وجہ سے امتوں پہ عذاب آتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کی معاشرتی معیشت تباہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے موتیں کثرت سے واقع ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے حالات پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے، پہلے نمبر کا توجہ سے سننا جو جرم ہے وہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا جس وقت عوام کا مال، یعنی بیت المال جو عوامی سرمایہ ہے، اس کو سرمایہ کار کے جو نگران ہوں گے وہ نگران اپنی ذاتی دولت سمجھنے لگ جائیں گے، یہ پہلا جرم بتایا۔ آگے آخر پہ سزا ہے کہ جس وقت عوامی پیسے کو، عوامی سرمایہ کو لوگ بڑے بڑے عمراء، وزراء، جاگیردار اپنا سرمایہ سمجھیں گے۔ شاید آپ اس بات کو نہ سمجھیں تو میں ایک روایت سے سمجھاتا ہوں۔ حضرت عمر کے پاس ایک شخص آیا، گفتگو کرنے لگا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ تیری میری ذاتی گفتگو ہوگی یا کوئی ایسی گفتگو ہے جس کے ساتھ عوام کے فائدے کا تعلق ہے؟ اس نے کہا حضرت ہماری ذاتی گفتگو ہے۔ آپ اٹھے اور جا کے جو چراغ جل رہا تھا اس کو بجھا دیا۔ اس نے کہا چراغ بجھانے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا چراغ کے اندر جو تیل تھا وہ تیل بیت المال کے پیسوں سے آیا تھا، عوامی سرمایہ تھا، عوام کے پیسوں سے آیا تھا۔ کہا اس تیل کو میں نے پسند نہیں کیا کہ میں اپنی ذاتی ملاقات کے اندر استعمال فرماؤں۔ یہاں تک ذاتی سرمایہ میں جو عوام کا سرمایہ ہے اس کو نہیں استعمال کیا جانا چاہیے۔ جو بیت المال کے اندر جو بچت ہوتا ہے، جو امت مسلمہ یا لوگوں کے ٹیکس سے جو مال جمع ہوتا ہے وہ ان میں سے کسی کا نہیں ہوتا، وہ حکومتی سرمایہ جو غرباء، مساکین یا جو جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ خرچ کیا جانا ہوتا ہے۔ جو اوپر بیٹھا ہوا بڑا نگران اور وڈیرا ہوتا ہے اس کا حق نہیں ہوتا اس کو استعمال کرنا۔ پھر تاریخ الخلفاء میں امام سیوطی نے باقاعدہ لکھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت زمانہ آیا تھا،
آپ سے پہلے جو بنی امیہ کے خلفاء گزرے ان کے اندر کرپشن کی کچھ صورتحال موجود تھی. اس کرپشن کی وجہ سے جو مال تھا حکومتی مال وہ انہوں نے اپنے خاندان میں، فیملی میں، برادری میں بانٹا ہوا تھا کچھ نہ کچھ. جس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ تخت نشین ہوئے، خلافت کو سنبھالا، تو آپ نے آرڈر دے دیا، فرمایا جس شخص کے پاس جتنا بھی حکومتی مال ہے سارا واپس کرے بیت المال کے اندر. سب سے لیا اور لے کر واپس بیت المال کے اندر جمع کرایا. حتیٰ کہ آپ کی اپنی بیوی تھی، اس کے پاس ایک ہار تھا جو اس کے میکے سے، یعنی اس کے ماں باپ نے اس کو جہیز میں دیا تھا، اور بڑا قیمتی ہار تھا اور آپ کی بیوی کو بڑا پسند تھا. وہ ہار بھی قومی سرمایہ سے بنایا گیا تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 ٹوک جملے اپنی بیوی سے کہے. فرمایا میری بیوی اگر گھر میں مجھے رکھنا چاہتی ہے یا اس ہار کو رکھنا چاہتی ہے، فرمایا اگر تجھے ہے یہ ہار پسند تو میں تجھے طلاق دیتا ہوں، میرے گھر سے چلی جاؤ. اور اگر تجھے یہ میں پسند ہوں، فرمایا یہ ہار واپس کرو، بیت المال میں جمع کرایا جائے گا. پھر بیوی بھی بیوی تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی، انہوں نے کہا کہ یہ ہار تو ایک ہار ہے، اس جیسے درجنوں ہوں تو میں تمہاری قربت پہ قربان کر دوں گی. حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بیوی نے وہ ہار واپس کر دیا، بیت المال میں جمع کرا دیا. آگے امام سیوطی نے اور بڑی پیاری بات کہی کہ جس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز کا وصال ہوا، قومی سرمایہ کا وہ ہار بیت المال میں ابھی بھی موجود تھا جو آپ کی بیوی کا تھا، اور وہاں پہ جو نگران تھا، اس کی رکھوالی کرنے والا افیسر، اس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بیوی کو پیغام بھیجا کہ خاوند تو تمہارا فوت ہو گیا ہے، تمہارا ہار اسی طرح موجود ہے، اگر چاہتی ہو تو میں واپس نہ کر دوں تجھے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بیوی نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا جیتے جی خاوند کے ساتھ جو معاہدہ کیا، ان کے مرنے کے بعد اس میں خیانت نہیں کر سکتی، میں نہیں خیانت کروں گی، میں واپس نہیں لوں گی. تو بہرحال یہ مثال میں نے اس لیے سمجھائی آپ کو کہ قومی سرمایہ کو جس وقت ذاتی دولت سمجھا جانے لگا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ پہلا جرم جس وقت ہوگا. عذاب تو آخر پہ بتائیں گے کون کون سے آئیں گے. دوسرے نمبر پہ سنو، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عزت تو حزل فیو دیوالا والامانت مغنما، اور جس وقت امانت کے مال کو لوگ نفع کا سامان سمجھنے لگیں گے. آپ نے امانت کسی کے پاس رکھی، جس کے پاس امانت رکھی وہ سمجھے گا چلو مال آ گیا، دولت آ گئی، کوئی چیز آ گئی، میں اس کو اپنے استعمال میں لے آؤں، اس کو میں اپنی ضرورت کے لیے استعمال کر لوں. جبکہ امانت کے مال میں ایک بال کے برابر بھی خیانت جائز نہیں تھی. فرمایا جس وقت امانت کو لوگ اپنا پروفٹ سمجھنے لگ جائیں گے، امانت کو ذاتی فائدے کے طور پر استعمال کیا جانے لگے گا، امانت میں خیانت شروع ہو جائے گی. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا جرم بتایا. اور یہ یاد رکھنا، امانت داری فقط روپے پیسے میں نہیں ہوتی کہ کسی نے روپیہ رکھا، کسی نے کوئی دولت رکھی آپ کے پاس تو یہ امانت ہے، نہیں. احادیث مقدسہ کی روح سے کسی کا راز جو تمہارے کانوں نے سن لیا تمہارے سینے میں، وہ بھی امانت ہے. اب اس راز کو آگے پہنچانا اور اس کی جو ہے ستر پردہ پوشی کو کھول دینا، بے پردگی کرنا، یہ اس راز کے اندر بھی خیانت ہے. تو فرمایا راز امانت میں جس وقت خیانت شروع ہو جائے گی اور لوگ امانت کو اپنا فائدہ سمجھنا شروع کر دیں گے، کہیں گے یہ تو ہمارا فائدے کی چیز ہے، چلو آ گئی، ہم اس کو کھاتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں. فرمایا ول امانت مغنما، اور تیسرے نمبر پر فرمایا والزکات مغرما. فرمایا جس وقت لوگ زکوٰۃ کو چٹی سمجھنے لگ جائیں گے، زکوٰۃ دیتے ہوئے یوں تکلیف ہوگی جیسے کسی کو تاوان دیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، چٹی بھرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف لوگوں کو زکوٰۃ دیتے ہوئے محسوس ہوگی. ایک تو تھا نا نہ دینا، آج کل کے حالات میں آپ دیکھ لیں، ایک ہے زکوٰۃ نہ دینا، ایک ہے زکوٰۃ کے مسئلے کا بھی پتہ نہ ہونا، اور ایک ہے دینا لیکن دیتے ہوئے دل میں تکلیف محسوس ہونا، خوش دلی سے اللہ کی راہ میں نہ دینا. اللہ کی راہ میں ایسا صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا. فرمایا جس وقت لوگ زکوٰۃ دیں گے صحیح لیکن دیتے ہوئے دل میں تکلیف محسوس کریں گے کہ ہائے یہ کیوں دینی پڑ گئی، ہمیں یہ زکوٰۃ بطور چٹی کے، جیسے چالان نہیں ہو جاتا تو چالان ادا کرتے ہوئے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، جرمانہ ہو جاتا ہے تو جرمانہ دیتے ہوئے بندے کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ خواہ مخواہ کا جو ہے گلے پڑ گیا،
تو فرمایا وہ وقت بھی آئے گا کہ لوگ زکوٰۃ کو چٹی سمجھنے لگ جائیں گے، تکلیف ہوگی دیتے ہوئے، حالانکہ تکلیف تو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ کیوں؟ اللہ نے بڑے پیارے لفظوں سے زکوٰۃ کے مال کے حوالے سے ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، فرمایا جو ہم نے دیا اپنے بندوں کو اس ہمارے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں۔ اگر اتنا ہی سوچ لیا جاتا تو کبھی تکلیف نہ ہوتی کہ مال ہے ہی رب کا، دیا ہوا بھی رب کا ہے، اسی کی راہ میں جا رہا ہے، تو تکلیف کس بات کی، درد کس بات کا، دکھ کس بات کا، اور انسان کے دل میں رنجش کس بات کی۔ لیکن صورتحال ایسی ہے کہ زکوٰۃ کا مال ادا کرتے ہوئے تکلیف محسوس کرنا، آج کل ہم نے آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنے ایسے حالات کہ زکوٰۃ کا مال دینا تھا، کسی کو دیا، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اب اس بندے کو بندہ یہ سمجھے کہ میں نے اسے زکوٰۃ دی، یہ میرا غلام بن کے رہے، یہ میرا تابع دار بن کے رہے، میرا محتاط بن کے رہے، ایسا نہیں تھا۔ اللہ کے لیے دی تو اجر کا مطالبہ تم نے رب سے کرنا ہے، اور رب وہ ہے جو کسی کا ذرہ برابر بھی دیا ہوا ضائع نہیں ہونے دیتا۔ لوگ مدارس میں زکوٰۃ کا پیسہ جمع کراتے ہیں اور اس کے بدلے میں مدارس کے طلباء پہ بڑی بڑی زبان کھول کر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، مدارس کے عملے پر، مدارس کے حوالے سے پھر سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے ہیں ہی پابند، ہم جس وقت بلائیں وہ ہمارے پاس آ جائیں، جبکہ تم نے تو دیا تھا زکوٰۃ کا پیسہ، اور زکوٰۃ کس کا تھی؟ اللہ کے دیے ہوئے مال سے تھی، اور حق بھی وہ تھا، تم نے اللہ کا حق ادا کیا، دیتے ہوئے بھی تکلیف، اور پھر دینے کے بعد ایسی روش، اللہ کی راہ میں دے کر اس دینے کے بعد انسان اگر ذاتی فائدہ اس سے حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ مال انسان کا دیا ہوا صدقے میں اجر و ثواب کا مستحق نہیں بنے گا۔ اس واسطے فرمایا کہ جس وقت یہ جرم ہوگا کہ زکوٰۃ کو لوگ چٹی سمجھنے لگیں گے۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 3۔ چوتھے نمبر پر حضور نے فرمایا وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، فرمایا دین سے ہٹ کر لوگ علم حاصل کریں گے، دین کا علم نہیں حاصل کریں گے۔ آج دیکھو ہم نے ایف اے بھی کیا، بی اے بھی کیا، ایم اے بھی کیا، ایف ایس سی بھی کر لیا، ڈپلومہ بھی کر لیا، بڑے بڑے کورس کر لیے، انجینئرنگ بھی کر لی، سب کچھ ہمارے پاس آ گیا، اور نہیں پتہ تو اس نوبت تک پہنچنے کے بعد باپ کے جنازہ پڑھنے کا طریقہ نہیں پتہ، نہیں پتہ تو یہ نہیں پتہ کہ مرے ہوئے باپ کو غسل کیسے دینا ہے، نہیں پتہ تو یہ نہیں پتہ کہ دعائے قنوت کیا ہے، نہیں پتہ تو یہ نہیں پتہ کہ سورہ اخلاص کیا ہے۔ فرمایا وقت آئے گا کہ لوگ علم کے نام دے کر دین نہیں پڑھیں گے، غیر دین پڑھیں گے، دین سے ہٹ کر اگر کسی کے پاس انجینئرنگ ہے اور وہ یہ معاملات دین کے بھی جانتا ہے تو پھر سبحان اللہ، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس معاملے میں اتنا آگے بڑھ جانا اور پھر دین کے معاملے میں اتنا بے راہ رو ہونا، بالکل بے خبر ہونا کہ پتہ سورہ اخلاص تک کا بھی نہ ہو، پتہ دوسرے کلمے تک کا بھی نہ ہو، تو فرمایا کہ صورتحال ایسی ہو جائے گی کہ لوگ دین سے بے خبر ہو جائیں گے۔ اب دیکھو یہ دین کا علم کتنا فائدہ مند تھا کہ جس بچے نے باپ کی خون پسینے کی کمائی سے بڑی بڑی ڈگریاں لیں، وہ بچہ اس قابل بھی نہیں کہ باپ کی قبر پہ کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھ سکے، سورہ بقرہ پڑھ سکے، اتنی بھی اس کے پاس استطاعت نہیں ہوتی کہ باپ کے مرنے کے بعد سرانے کھڑے ہو کے اذان تو پڑھ سکے۔ یہ سارے کام اس نے کرنے ہوتے ہیں جس نے کو ہم معاشرے کے اندر حقارت کی نگاہ سے، لفظ مولوی اور پھر دشمنی کے انداز میں دیکھتے ہیں۔ جنازے کے سے پہلے غسل سے لے کر دفنانے تک اور پھر اذانوں تک، پھر دعاؤں تک، یہ سارے معاملات اس بندے کے سپرد جس کے ساتھ ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم اسے اپنا دشمن سمجھتے ہیں، لیکن یہ ساری ذمہ داری اولاد کی تھی جنہوں نے سب کچھ کھایا پیا اس باپ کی کمائی سے۔ ہمارے دوست ہیں، طالب علم ہیں، پڑھتے ہیں، وہاں پہ محلے میں اگر کوئی فوت ہو جائے تو وہ طلباء جاتے ہیں غسل دینے کے لیے۔ ایک تو ان کا یعنی سبق کے طور پر اپنا جو ہے یاد ہو جاتا ہے، اور دوسرا اہل علاقہ کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس طالب علم ساتھی نے مجھے بتایا کہ ایک گھر میں ہم غسل دینے کے لیے گئے، اس کے اس باپ کے 3-4 بچے تھے، تو اس نے کہا کہ پانی ٹب میں بھرا ہوا تھا، تو ہم نے کہا کہ کوئی لوٹا وغیرہ دو یا کوئی مگ وغیرہ دو جس کے ساتھ ہم یہ پانی ٹب سے نکال کر اوپر پھینکیں۔
تو کہنے لگے بیٹا اس کا لوٹا اٹھا کے آیا لیکن پیچھے کھڑے ہو کر نہ دور رکھ کے واپس نکل گیا، اتنا بھی نہ کر سکا کہ قریب جا کے میں وہ ان کو دے بھی آؤں، ہاتھ لگانا دور کی بات، غسل سارا دینا دور کی بات، غسل کے لیے استعمال ہونے والا مگ بھی اگر بیٹا اپنی جگہ تک نہیں پہنچا سکتا تو اس بچے کی تعلیم کا فائدہ کیا؟ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جاندی واری ڈراؤنا بڑیوں تے ہاتھ نہیں لاندے ڈر کے، جن نہ لئی تو مال کمایا کتھے نے ہو تیرے گھر دے، ساری زندگی سب کچھ کما کما کر جن کو دیا، اگر دین نہ دیا نا ان کو تو وہ جاتے ہوئے دعا بھی نہیں کر سکیں گے۔ اور یہ بات جو میں نے بتائی یہ میں نے ایک واسطے سے سنی، اور دوسری بات میں بتانے لگا ہوں یہ میری ڈائریکٹ مجھ سے بات ہوئی۔ جنازہ پڑھنے جا رہے تھے، ایک شخص آیا مجھ سے پوچھنے لگا، کہنے لگا کہ مولانا یہ بتاؤ کہ میں جنازے کے دوران موبائل سے دیکھ کر جنازے کی دعائیں پڑھ سکتا ہوں؟ موبائل سے دیکھ کر میں کھول لوں گا اور اوپر سے دیکھ کے پیج میں پڑھتا رہوں گا۔ میں نے کہا کیوں؟ وہ بچوں کا باپ تھا، صرف یہ نہیں چھوٹا، بچوں کا باپ تھا، خود باپ بنا ہوا تھا۔ میں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا سیدھی بات ہے مجھے ابھی تک جنازہ بھی نہیں آتا۔ اب سوچئے سرکار نے فرمایا نا وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، غیر دین علم کے نام پر سیکھا جائے گا، اور لوگ دین سے ہٹ کر اس کو علم کا نام دے کر اس کو سیکھنے لگ جائیں گے۔ ایک اہم بات بھی میں عرض کرتا چلوں، ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے فن۔ کمائی کا ذریعہ کبھی علم نہیں ہوتا، کمائی بندہ کرتا ہے، مال کماتا ہے علم سے نہیں، فن کے ذریعے، جس کو ہماری بولی میں ہنر کہتے ہیں لوگ، ہنر کے ساتھ انسان کمائی کرتا ہے، علم جاتا اپنے اس سنوارنے کے لیے کہ میں اس وجود کو سنواروں، سب کچھ پڑھ کر بھی جس نے خدا کو بھی نہ پہچانا اس کے پڑھے کا فائدہ کیا ہے؟ تو فرمایا وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، علم کے نام پر دین نہیں غیر دین سیکھا جائے گا، دین سے ہٹ کر، اور معاملات سارے کچھ لوگ سیکھ لیں گے، نہیں پتہ ہوگا تو دین کا نہیں ہوگا۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 4۔ آگے سنیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ إِمْرَأَتَهُ وَقَّى أُمَّهُ، فرمایا وقت آئے گا کہ مرد اپنی بیوی کی فرما برداری کرے گا، ماں کی نافرمانی کرے گا، بیوی کا تابع دار، بیوی کا اطاعت گزار، اور ماں کی نافرمانی، ماں کی دل آزاری، ماں کی دل شکنی، فرمایا یہ وقت بھی آ جائے گا۔ اور دوسرا حصہ میں ساتھ ملا رہا ہوں کیونکہ دونوں باتیں ایک جیسی ہیں۔ کیا فرمایا؟ مرد ماں کی نافرمانی، بیوی کی فرما برداری، اور آگے فرمایا وَأَدْنَىٰ صِدِّيقَهُ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، دوست کو قریب کرے گا، باپ کو دور کرے گا، دوست کا بنے گا، باپ کا نہیں بنے گا۔ دو رشتے تھے گھر کے اندر جن کے اس وجود پر ہزاروں سینکڑوں احسانات تھے، ان ماں اور باپ کے ساتھ یہ سلوک کہ ماں اس تکلیف میں مبتلا کہ اس کی نہیں مانی جاتی، بیوی کی مانی جاتی ہے، باپ اس درد میں مبتلا کہ باپ کی نہیں سنی جاتی، بچہ اپنے دوست کی سنتا ہے۔ فرمایا اس وقت میری امت میں یہ گناہ آئے گا، اور آج صورتحال یہ ہے، ایسے حالات میں لوگ جاتے ہیں، جا کے کوئی ٹونا کر رہا ہے، کوئی جو ہے بنگیوں چرسیوں سے جا کے تویزیں اٹھا کے لے رہا ہے، کوئی کسی رنگ میں جو ہے دھوکہ کھا رہا ہے، کوئی کسی رنگ میں، اور بہانہ کہ ہمارے گھر میں سکون نہیں۔ اور جس نے یہ گھر کی چھت بنائی تھی، اس چھت بنانے والے کو سکون نہیں تو تجھے کیسے سکون آئے گا؟ جس نے یہ سب کچھ بنا کے تیرے حوالے کیا، جس کی خون پسینے کی کمائی سے یہ چھت بنی، جس والدہ کی ہڈیوں کی طاقت پر یہ چھت کھڑی تھی، وہ بے سکون ہے، تجھے کیسے سکون آئے گا؟ ان والدین کے ساتھ ان کو درد میں مبتلا کیا، تو کیسے سکون پائے گا؟ ایسے حالات کہ جن حالات کے اندر ماں باپ کی نافرمانی اور والدین سے نفرت اور دوری کی یہ صورتحال۔ اور ایک بات ذہن میں رکھنا، دوسرے جتنے جرم ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ ہر جرم کی سزا اپنے بندے کو قیامت کے دن دے گا، والدین کے ساتھ کی گئی زیادتی کی سزا
رب اس میں ادھار نہیں رکھتا، اسی دنیا پہ انسان کو سزا دیتا ہے، پھر وہ انسان اس سزا کو دیکھتا ہے۔ قرآن میرے سامنے موجود ہے، مسجد میں بیٹھا ہوں، عید الفطر کے بعد ہمارے گھر میں ایک شخص آیا والد محترم سے دم کرانے کے لیے، تو دروازہ میں نے کھولا تو ہمارے ڈرائنگ روم میں کتابیں وغیرہ پڑھی تھیں، تو اس شخص نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کتابیں، میں نے کہا ہم پڑھیں، ہمارا شعبہ یہ ہے۔ اس نے کہا پھر میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، تو میں نے کہا پوچھو۔ انہوں نے کہا پہلے میں دم کرا لوں کیونکہ لمبی بات ہے، تو میں وہ بعد میں پوچھوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ والد محترم سے اس نے دم کروایا، بالکل سچی بات کہہ رہا ہوں، وہ شخص میرے پاس آیا، قریب بالکل نزدیک ہو شروع کی۔ اس نے کہا مولانا یہ بتاؤ، میں مالدار ہونے کے لحاظ سے سب کچھ میرے پاس ہے۔ اس نے کہا میرے پاس گاڑیاں ہیں، زمین، میری پاس کوٹھیاں، پلاٹس، وہ بھی گاڑیاں بھی ہیں، سب کچھ ہے، اولاد بھی، بیوی بھی ہے، لیکن اس وجہ سے کہ مجھے سکون کوئی نہیں، میرے پاس سکون کی دو۔ میں ابھی سوچ رہا تھا بھی اللہ تعالیٰ نے ضمیر اس کا بھی زندہ تھا، اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ میری بے سکونی اس وجہ سے ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے والد کو بے سکون کیا تھا۔ یہ جملے کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا میں نے اپنے والد کو بے سکون کیا تھا، اس وجہ سے آج سب کچھ ہونے کے باوجود، سارا کچھ ہے لیکن میں بے سکون ہوں۔ حل بتائیے۔ میں نے بڑی تسلی سے اسے کہا، میں نے کہا یار دوسرے لوگوں سے معافیاں مانگیں تو وہ آگے سے نخرے کرتے ہیں، ماں باپ سے معافی مانگ لو وہ معاف کر دیتے ہیں، وہ نخرے نہیں کریں گے، تم باپ سے معافی مانگ لو۔ جب یہ کہا تو اس کا رونا بڑھ گیا، وہ زیادہ رویا، اور اس نے رو کے کہا مولانا یہ ہوتا تو میں باپ کے قدموں میں جا کے بیٹھ جاتا اور اس وقت تک اٹھتا نہ جب تک وہ مجھے معاف نہ کر دیتا۔ صورتحال یہ ہے کہ باپ میرا فوت ہو چکا ہے اور آنکھیں میری بعد میں کھلیں کہ میں نے باپ کے ساتھ زیادتیاں کی، میں نے اپنے باپ کو بے سکون کیا، اس کی زندگی کو تنگ کیا۔ اب بتاؤ کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے مگر سکون کوئی نہیں۔ تو قرآن و سنت کے فیض سے میں نے اسے یہ کہا، میں نے کہا شریعت یہ بتاتی ہے باپ کی قبر پہ جا، وہاں پہ جا کے اصال ثواب کر کے معافی مانگ، اللہ تجھے معاف فرما دے گا۔ اس شخص نے مجھے بتایا کہ میں اپنے اس سکون کی تلاش میں اور والد کو راضی کرنے کے لیے میں اپنے باپ کا جو بڑا بھائی ہے میں اس پہ خرچہ کر رہا ہوں، سارا کچھ میں اسے حج کرانا چاہتا ہوں، میں اپنے مال سے اسے عمرہ کرا چکا ہوں، لیکن ابھی تک مجھے لگتا ہے کہ یہ صورتحال میری معاف نہیں ہو رہی۔ میں نے کہا معافی مل جائے گی، اور یہ بات بھی بڑی قیمتی کہ جس کو نہ رب نے معاف نہ کرنا ہو اس کی آنکھ بھی نہیں کھلنے دیتا، اسی ظاہری زندگی احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں کیوں ڈوبا ہوں۔ احساس اسی کو رب کرواتا ہے جس کو اس نے بخشنا ہو، اس کا ضمیر جاگتا ہے جس کی رب نے مغفرت کرنی ہو۔ میں نے کہا اس نے تجھے بخشنا تھا تب جا کے تجھے یہ احساس ہوا کہ میری بے سکونی کی وجہ میرے والد کی بے سکونی ہے، کہ میں نے ان کو بے سکون کیا، اس وجہ سے میں بے سکون ہوں۔ رب تجھے بخشنا چاہتا ہے، اسی لیے اس رب ذوالجلال نے تیرے دل میں یہ خیال ڈالا۔ اتنے جملے کہنے کے بعد اٹھا سلوٹ کر کے اور کہنے لگا کہ میری زندگی کا بہت بڑا مسئلہ حل ہویا۔ تو بہرحال میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار نے جو جرم بتایا تھا کہ بیوی کی فرما برداری، ماں کی نافرمانی، باپ سے دوری اور دوست کا قرب، یہ جرم فرمایا امت میں آ جائیں گے۔ ان دو لفظوں میں چار چیزیں آ گئی، بیوی کی فرما برداری، ماں کی نافرمانی، اور ادھر دوست کے ساتھ قریب ہونا، باپ سے دور ہونا، چار چیزیں آ گئیں۔ یہ بتانے کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اگلا جرم جس وقت ماحول میں خرابی ہوگی، فرمایا مسجدوں کے اندر شور شرابے ہوں گے۔ مسجدوں میں شور شرابے، مسجدوں کے شور شرابے سے مراد یہ ہے کہ اس طرح بولتے ہوئے کسی کو حیا تک نہیں ہوگی کہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ایسے لفظ
ایسا آواز کے اندر جو ہے بے دھیانی کے بولتے ہوئے پتہ ہی نہیں کہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اتنی بے دھیانی میں اور سخت انداز میں، یعنی جیسے لوگ بازاروں میں چیخ چیخ کے نہیں بولتے، اس انداز میں۔ فرمایا مسجدوں کے اندر شور شرابے اٹھ جائیں گے۔ مسجد کی عظمت کو پرکھنا ہو تو ایک جملے میں ہی کافی ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ میں تو اکثر جگہوں پہ یہ کہہ چکا ہوں کہ باقی روایت ہے مسجد کی وہ اپنی جگہ، جس نے سمجھ نہ ہو تو یہ جملہ بھی کوئی کم نہیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ کسی آفیسر کے گھر میں جاؤ تو راستے میں دیکھو کتنی دور دور تک سیکورٹی کا ادب و احترام کے لیے انتظام ہوتے ہیں، لیکن یہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اس جگہ پہ مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے گھر، اللہ کے ساتھ نسبت ہونے کی وجہ سے یہ زمین وہ ہے جہاں پہ بادشاہ کی بادشاہت بھی نہیں چلے گی۔ اس مقام پہ چلے گا تو صرف رب کا آرڈر چلے گا۔ ہمارے امام الائمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس بادشاہ کی بیوی آئی۔ بات توجہ سے سننا۔ بادشاہ کی بیوی نے آ کے کہا، عصر کی نماز کے بعد کا ٹائم تھا، کہا مولانا ایک مسئلہ ہے اور مجھے جلدی سے حل کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا کیا ہے؟ انہوں نے کہا میری اپنے خامد سے لڑائی ہو رہی تھی، میرے خامد نے کہا کہ سورج ڈوبنے سے پہلے میری بادشاہی اور سلطنت سے نکل جا، اگر سورج کے ڈوبنے کے وقت تو میری سلطنت میں ہوئی تو تجھے طلاق۔ اس نے مجھے یہ کہہ دیا ہے۔ اب وہ عورت کہتی ہے کہ یہ ملک بادشاہی ہے، یہ بہت بڑا ہے، میں ابھی سے دوڑنا یا سواری پہ سفر کرنا شروع کروں تب بھی میں یہ سفر کاٹ نہیں سکتی، وقت تھوڑا رہ گیا سورج ڈوبنے میں، کیا حل ہے؟ امام صاحب نے فرمایا بیٹھ جائیے، تمہارا حل نکالتے ہیں، بیٹھ جائیے۔ عورت بیٹھ گئی۔ جو سورج ڈوبنے کی طرف جا رہا تھا، عورت بڑی پریشان ہو رہی تھی، امام صاحب کی طرف دیکھتی۔ امام صاحب فرماتے صبر کرو، تمہارے مسئلہ کا حل نکالتے ہیں۔ وقت یہاں تک پہنچا کہ سورج ڈوب گیا۔ جب سورج ڈوبا تو عورت نے رونا دھونا شروع کیا۔ آپ نے فرمایا خاتون کیوں روتی ہے؟ اس نے کہا میرا گھر اجڑ گیا، میرا سہاگ لٹ گیا، میرا رشتہ ختم ہو گیا، آپ نے مجھے بٹھایا رکھا، میرا حل کوئی نہیں نکالا۔ آپ نے فرمایا کس وجہ سے روتی ہے؟ کہا مجھے تو طلاق ہو گئی۔ آپ نے فرمایا طلاق نہیں ہوئی۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا جس وقت تو سورج ڈوب رہا تھا تو اپنی خاوند کی سلطنت میں نہیں بیٹھی تھی، رب کے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ اللہ کا گھر ہے، کسی کی سلطنت نہیں۔ اس وجہ سے یہاں پہ آرڈر اس کا چلے گا، کسی اور کا نہیں چلے گا۔ یہ اللہ کا گھر، کتنا بڑی نسبت، اللہ کا گھر۔ حضرت عمر کا زمانہ تھا، مسجد نبوی میں لوگ باتیں کر رہے تھے، آپ نے سنا تو آپ نے پیغام بھیجا کون لوگ ہیں؟ جواب آیا یمن کے مسافر۔ فرمایا اگر تم مسافر نہ ہوتے تو میں تمہاری گردنیں کاٹ دیتا۔ تمہیں حیا نہیں کہ اللہ کے رسول کی مسجد کا احترام کیا ہے؟ یہ ہماری بدقسمتی کہ ہم اس حدود کو فقط مسجد کا نام دے کے سمجھتے کچھ نہیں۔ امام حسن جیسا بندہ مسجد میں آنے کا وقت ہوتا تو ان کے رنگ اڑ جاتے، جسم کانپنے لگ جاتا۔ کوئی پوچھتا نا حضرت کیا وجہ ہے؟ فرمایا اتنی بڑی بارگاہ میں حاضری کا وقت آ گیا، اتنی بڑی بارگاہ میں حاضری کا وقت آ گیا ہے، اللہ کا گھر۔ فرمایا جرم کیا ہوگا؟ ظاہرت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں شور شرابے ہوں گے۔ آگے سنیے، فرمایا وساد القبیلۃ فاسقہم، قبیلے کی سرداری بدکار بندہ کرے گا۔ خاندان میں ہوتا ہے نا کوئی وڈیرا جس کی بات مانی جاتی ہے، فرمایا وہ وڈیرا بنانے کے لحاظ سے یہ نہیں دیکھا جائے گا کون رب کو زیادہ جانتا ہے، کو دیکھ وڈیرا مالدار ہونے کے اعتبار سے کسی کو بنا دیا جائے گا، اور حقیقت کے اعتبار سے وہ فاسق بد کردار اللہ کا نافرمان بندہ ہوگا۔ فرمایا قبیلوں کی سرداری بد کردار لوگوں کے ہتھے چڑھ جائے۔ آپ بھی سنتے ہوگے پنجابی میں لوگ کہتے ہیں جنہاں دے گھر دانے انہاں دے کملے ہی سیانے، کہ مالدار ہونے کے بعد بے شک بولنا نہ آئے، بے شک کچھ بھی نہ کرنا آئے، وہ سب کچھ ہے کہ اس کے پاس دولت ہے، اور ہو سکتا ہے برادری میں کوئی غریب ایسا بھی ہو جس کو رب کی پہچان ہے، زہری دولت نہیں، اسے برادری کچھ بھی نہیں سمجھے گی،
اس کے فیصلے کی طرف لوگ دھیان بھی نہیں دیں گے، حالانکہ اس کا فیصلہ ایسا ہوگا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا سبب بنے گا۔ فرمایا قبیلے کی سرداری فاسق لوگوں کے ہتھے چڑھ جائے گی، فاسق اور برکردار لوگ قبیلوں کے سردار بن جائیں گے، سرداری ان لوگوں کے ہاتھ چڑھ جائے گی۔ آگے سنیے، فرمایا کان زعیم القوم ارذلہم، فرمایا قوم کا لیڈر، میں معذرت کے ساتھ میں کسی پارٹی کا بندہ نہیں ہوں، اللہ کے دین کے پیغام کو سناتے ہوئے فرمایا قوم کا لیڈر ان میں سے جو کمینہ بندہ ہوگا وہ بن جائے۔ یہ لفظ کمینہ میرا نہیں، اللہ کے رسول کی حدیث کا لفظ ہے۔ فرمایا قوم کا لیڈر کون بنے گا؟ جو ان میں سے کمینہ بندہ ہوگا، گھٹیا ترین بندہ قوم کی لیڈرشپ پہ آ کے بیٹھ جائے گا، جس کو خدا رسول کے نام لینے کا طریقہ نہیں آتا ہوگا، جس کو اللہ رسول کے نام کے آداب کا پتہ نہیں ہوگا، جس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، ایسے لوگ قوم کے سردار بن کے بیٹھ جائیں۔ آج دیکھو حالات ایسے کہ جن دنوں میں مسجدیں بند ہو رہی تھیں ان دنوں میں مندر تعمیر ہو رہے تھے، یہ کتنے دکھ کی بات۔ اور پھر اس سرزمین پہ مندر بن رہا تھا جس سرزمین کی مٹی سے نہیں بنی تھی، امت مسلمہ کے خون سے بنی تھی۔ 20 لاکھ جانیں، ہسٹری کے سٹوڈنٹ بیٹھے ہوں گے، 20 لاکھ جانیں تحریک پاکستان کے وقت امت مسلمہ نے قربان کی۔ کتنی؟ 20 لاکھ۔ 20 بھی گنتے ہوئے بڑا اوکھا ہوتا ہے، اور 20 لاکھ بندے شہید ہوئے اس ملک کی خاطر، اور وہ کسی پارٹی کے جالے نہیں تھے کہ پارٹی کے جالے ہونے کی وجہ سے انہوں نے جانے قربان، وہ فقط لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بیس پہ اپنی جانوں کو قربان کر رہے تھے۔ 20 لاکھ جانیں، 90,000 عورتوں کی عزتیں لوٹی گئی تھی، 90,000 عورتوں کی، اور 2 کروڑ لوگ وہاں سے گھر چھوڑ کے آئے تھے۔ ویسے بن گیا پاکستان۔ پاکستان کی بیس میں اتنا قیمتی خون ہے مسلمانوں کا، اور اگر جس انداز سے اسے لوٹا جا رہا ہے، اگر یہ خون قیمتی نہ ہوتا تو پتہ نہیں کب کا ختم ہو گیا ہوتا۔ یہ اس خون کی لاج ہے کہ رب نے اس کو سنبھالا ہوا ہے۔ مندر، مسجد کی بجائے مندر، لیڈرشپ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں۔ اور یہاں پہ ایک بات میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، پھر سٹوڈنٹ کو بالخصوص مخاطب ہوں۔ ابن بطوطہ نام سنا ہوگا آپ نے تاریخ کی کتابوں میں، کہ ابن بطوطہ بہت بڑا سیاح تھا۔ ایک جملہ استعمال ہوتا تھا، سیاح وہ گول ہاں سے نہیں کہ کالا تھا، وہ ہلکی ہاں سے، جس کا معنی سیر و سیاحت کرنے والا تھا۔ ابن بطوطہ، انہوں نے اپنے سفر نامے میں لکھا، سیر و سیاحت کے دوران افغانستان کی سرزمین پہ گیا ابن بطوطہ تو ایک بہت شاندار مسجد دیکھی۔ ابن بطوطہ نے اس کی تاریخ معلوم کرنی چاہیے کہ یہ مسجد کیسی بنے۔ لوگوں نے بتایا، ابن بطوطہ نے وہ تاریخ لکھی کہ مسجد کیسے بنی۔ انہوں نے کہا کہ اس علاقے کا جو گورنر تھا اس نے حکومت سے، جو اوپر بڑی حکومت تھی صدر، گورنر نے اوپر والے سے قرضہ لیا ہوا تھا، اور بادشاہ نے اس گورنر سے قرضے کا مطالبہ کیا تو وہ قرضہ خرچ ہو چکا تھا رعایا پہ۔ گورنر کے پاس پیسہ بن نہیں پایا کہ وہ خرچ کرے اور واپس کر سکے وہ قرضہ، تو بادشاہ نے جب تنگ کیا تو گورنر بڑا پریشان ہوا۔ تو گورنر کی بیوی نے گورنر صاحب سے پوچھا بھائی کیوں پریشان ہو؟ تو اس نے بتایا کہ وجہ یہ ہے کہ قرضہ ہے اور وہ ادا کرنا چاہتا ہوں لیکن ہے پیسے کوئی نہیں، رعایا دے نہیں سکتی۔ توجہ سے، بیوی کو ایک سوٹ ملا تھا جہیز میں جس پہ سونے کی تاروں سے کڑھائی ہوئی تھی، بہت قیمتی سوٹ تھا۔ گورنر کی بیوی نے وہ سوٹ نکالا اور نکال کے خاوند کو کہا یہ لے جاؤ، بادشاہ کو کہو کہ یہ رکھ لو، قیمتی سوٹ ہے، اس سے تمہارا قرضہ کے پیسے ادا ہو جائیں گے، اور ہماری عوام جو ہے ابھی تک ماڑی ہے وہ قرضہ نہیں ادا کر سکتی۔ گورنر نے اٹھایا، بادشاہ کے پاس لے گیا، بادشاہ کے سامنے سوٹ رکھا، کہا یہ رکھ لو، ابھی قرضہ ہم نہیں ادا کر سکتے۔ بادشاہ نے دیکھا تو عورت کا سوٹ، عورت کا، اس وقت اس انداز میں جو زبردستی کر رہا تھا اس میں بھی کچھ حیا تھا۔ اس نے کہا عورت کا سوٹ یہ کہاں سے؟ گورنر نے کہا میری بیوی کا ہے۔ اب بادشاہ کو غیرت آئی، یہ غیرت بھی ہمیں دیکھنے میں جو ہے ترس جائیں گے کہ یہ تو ہمیں اتنی بھی نظر نہیں آئے گی۔ اس نے کہا کہ
تیری بیوی نے اپنا سوٹ بھیج دیا؟ کہا ہاں۔ کہ اگر وہ عورت ہو کر اپنی رعایا کے لیے اتنی قربانی دے سکتی ہے تو میں مرد ہو کے کیوں نہیں دے سکتا؟ سوٹ واپس لے جاؤ، میں نے قرضہ معاف کر دیا۔ بات یہ بھی بڑی پیاری ہے، لیکن اس سے آگے اور بھی پیاری۔ گورنر سوٹ لے کے واپس آیا، بیوی نے پوچھا سوٹ واپس کیسے آ گیا؟ کہا بادشاہ نے قرضہ معاف کر دیا، اور اس نے کہا اگر وہ عورت ہو کے قربانی دے سکتی ہے تو میں مرد ہو کے بھی تو دے سکتا ہوں۔ گورنر کی بیوی نے کہا توجہ سے کہ اب یہ سوٹ میرے پہننے کے قابل نہیں رہا، اب یہ سوٹ میرے پہننے کے قابل نہیں رہا۔ گورنر نے پوچھا کیوں؟ تو کہا اس سوٹ پہ غیر مرد کی نظر پڑ گئی، غیر مرد کی نظر پڑ گئی، میں نہیں پہنوں گی۔ تو کہا کیا کرنا ہے؟ تو اس گورنر کی بیوی نے کہا سوٹ کو بیچو، اس سوٹ کی پیسوں سے اللہ کا گھر مسجد تعمیر کرتے ہیں۔ ابن بطوطہ نے کہا کہ وہ عالی شان مسجد، لوگوں نے کہا اس کرنل جو ہے گورنر کی بیوی کے سوٹ کے پیسوں سے یہ مسجد بنائی گئی افغانستان کی سرزمین پہ۔ میں نے کہا کبھی گورنر مسجدیں بناتے تھے، اور دکھ اتنا کہ اب مندر بنائے جا رہے ہیں۔ 1947 سے لے کے آج تک آپ بھی اسی ملک میں رہتے ہو، کسی مسجد کے بجلی کا بل معاف ہوا؟ آج تک آ رہے ہیں، اور کئی علاقوں میں لوگ بتاتے ہیں کمرشل بل، وہ بھی مسجد کا، اس حد تک صورتحال ہے۔ اور پھر وہاں پہ مندر، وہ بھی قومی پیسہ خرچ کر کے، عوام کا پیسہ خرچ کر کے مندر کی تعمیر کی جائے۔ ہم اقلیتوں کے حقوق کے ساتھ دشمنی نہیں کرتے، جو اقلیتیں ہمارے ملک میں رہتی ہیں ان کو حقوق دو، اور ان کے حقوق وہ جو شریعت نے بتائے، ہو سکتا ہے ان لوگوں کو پتہ تک بھی نہ ہو۔ ہمارا دین یہاں تک کہتا ہے کہ جس نے یہاں مسلمانوں کے ملک میں رہنے والے کافر، جس نے ذمہ بن چکا، مطلب اس قانون کے زیر سایہ آ چکا، اگر کوئی مسلمان اس ذمہ کو قتل کر دے تو اسلام کا قانون اس مسلمان کو بدلے میں قتل کرے گا، قصاص میں قتل کرے گا۔ یہاں پہ تو مسلمان کے خون کا بدلہ نہیں لیا جاتا۔ اسلام کا قانون یہ ہے کہ ذمہ کافر کو مسلمان مارے، قتل کرے ناجائز، تو اس کے بدلے میں مسلمان کو قتل کیا جائے گا۔ حضرت علی کے زمانے میں ایک شخص نے ذمہ کافر کو قتل کیا، کیس حضرت علی کی بارگاہ میں گیا، مولا علی نے فرمایا اس مسلمان کو قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ جب آرڈر سنایا تو تھوڑی دیر کے بعد جو مقتول کے ورثاء تھے، وہ ذمہ کافر، وہ آئے مولا علی سے کہا ہم قصاص نہیں لیتے، ہم دیت پہ راضی ہیں، ہمیں دیت ادا کر دیں، ہم نے معاف کیا۔ اب اسلام کے مزاج میں کسی نے پڑھا نہ ہو تو اس کی اپنی غلطی، اسلام کے مزاج میں روشنی اور چمک دیکھو کتنی۔ حضرت علی نے ان ذمیوں کو، ان کافروں کو الگ کر کے پوچھا ذرا یہ تو بتاؤ، کیا مسلمانوں نے تمہیں پریشرائز تو نہیں کیا کہ تم دیت لو، قصاص نہ لو؟ زبردستی تو نہیں کی؟ کیا انہوں نے تمہیں مجبور تو نہیں کیا کہ تم دیت لو؟ فرمایا اگر مجبور کیا ہے تو میں دیت نہیں لوں گا، قصاص لوں گا۔ ان ذمی کافروں نے کہا نہیں، مجبور نہیں کیا، ہم اپنی خوشی سے اس بات پہ راضی ہیں کہ ہم قصاص نہیں لیتے، دیت لیتے ہیں۔ اسلام کا تو یہ مزاج ہے، جتنا حق ہے ان کا ہم اس سے نہیں مخالف۔ نئی عبادت گاہ مسلمانوں کے ملک میں بنانے کی اجازت نہیں۔ بہرحال میں بات دور نکل گئی۔ سرکار نے کیا فرمایا تھا؟ قوم کا لیڈر گھٹیا کمینہ بندہ ہوگا، اور آگے فرمایا وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ الشَّرِّ۔ میں بات کو سمیٹتا ہوں، فرمایا کسی شخص کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی۔ کسی کو لوگ سلام کریں گے، سلوٹ کریں گے، سر جی کہیں گے، حضرت صاحب کہیں گے، کس واسطے؟ اس کے شر سے بچنے کے لیے کہ کہیں یہ مجھے کوئی نقصان نہ دے بیٹھے۔ آج کل عزت کا مدار یہی کچھ رہ گیا، منہ پہ عزت، پس پشت گالیاں، الٹا سیدھے لفظ۔ کیوں؟ کیونکہ عزت یہ وہ نہیں جو اصلی عزت تھی۔ اصلی عزت دیکھو نا، وہ عمر بن عبدالعزیز کی بیوی کے دل میں اپنے خامد کی تھی کہ خامد فوت بھی ہو گیا تو کہا نہیں میں خیانت نہیں کر سکتی۔ وہ کیا عزت کہ کسی کے منہ پہ ڈر رہے اور پسے پش وہ ڈر ختم ہو جائے۔ فرمایا شر سے بچنے کے لیے عزت کی جائے گی۔ اور آگے فرمایا وَظَهَرَتِ الْكَائِنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، گانے والیاں اور گانے کے آلات کثرت سے ہو جائیں گے، امت میں پھیل جائیں گے، کثیر ہو جائیں گے۔ آج ایسا ہے، پہلے وقت تھا کہ کسی نے کوئی ساز باجا سننا ہوتا تو کرائے پہ کوئی لونڈی لے کے آتا، اس سے گانا باجا سنتا،
پھر حالات بدلتے بدلتے اب نوبت یہ ہو گئی کہ ہر جیب میں یہ سامان موجود ہے، گانے کے آلات بھی اور گانے والیاں بھی ہر وقت موجود ہے۔ فرمایا کثرت سے ہو جائے گا یہ ساز و سامان۔ اگلا جرم فرمایا وشربت الخمور، شراب کثرت سے پی جائے گی، شراب کے عادی لوگ بن جائیں گے۔ اب دیکھو جن دنوں میں ملک پاکستان میں مساجد کے کھلنے پہ پابندی، ان دنوں میں اسلام آباد کی سرزمین پہ شراب خانے کھولے گئے، دکھ تو ہوتا ہے نا۔ شربت الخمور فرمایا شراب کثرت سے پی جائے گی۔ آخری جرم جو حضور نے بتایا سنیے اور بات ختم، فرمایا وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، فرمایا اس امت کے پچھلے بعد میں آنے والے پہلوں پہ بیٹھ کے لعنت کریں گے۔ بعد میں آنے والے اپنے بڑوں کو برا بھلا کہیں گے، وہ جو پہلے گزر گئے ان پہ زبانیں کھولی جائیں گی، ان کے خلاف منہ سے غلط کلمات کہائے جائیں گے۔ آج دیکھو ہم سے پہلے جو سب سے پہلے حضور کے بعد حضور کے صحابہ تھے، آج زبانیں وہاں تک پہنچ چکی اور صحابہ کی عزت پہ حملے ہونے شروع ہو گئے، اہل بیت اطہار کی عزت پہ حملے شروع ہو گئے۔ فرمایا اس امت کے پچھلے پہلوں پہ لان تان کریں گے، اپنے پہلوں کی عزت کا دھیان نہیں رکھیں گے۔ یہ جرم جس وقت ہوں گے تو سرکار نے سزائیں کیا بتائیں۔ اب سنو، کرونا وائرس یہ تو چھوٹی سی چیز تھی، سرکار نے بتایا، فرمایا فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرًا، فرمایا جس وقت یہ جرم ہوں گے اس وقت سرخ آندھی کا انتظار کرو۔ سرخ آندھی سے مراد ہے خونی آندھی جو لوگوں کی جانیں لے جائے گی۔ آئی تھی نا کراچی میں چند دن پہلے، چھتیں اڑ گئیں، لوگوں کی مکانوں کی چھتیں اڑ گئیں اور لوگ ملبے کے نیچے دبے، وہاں پہ موتیں واقع ہوئیں۔ ایسی کئی دفعہ ہوا، فرمایا سرخ آندھی کا انتظار کرو۔ فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرًا، آگے فرمایا وَزَلْزَلَةً وَمَسْخًا وَخَسْفًا وَقَذْفًا، فرمایا زلزلے آئیں گے۔ زلزلوں کی صورتحال وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ زلزلہ فرمایا زلزلے آئیں گے، وَخَسْفًا زمین میں دھنسنے کا عذاب آئے گا، لوگ زمین میں دھنس جائیں گے، وَمَسْخًا شکلیں بگڑنے کا عذاب بھی آئے گا۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا عید الفطر سے تھوڑا وقت پہلے ہی کراچی 1 منٹ رہتا تھا جہاز کو لینڈ کرنے میں اور جہاز تباہ ہوا۔ شکلیں بگڑنے کی صورتحال اللہ معاف کرے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ کہ معاذ اللہ جل جل کر لاشیں کوئلہ بن چکی تھیں۔ یہ صورتحال، عذاب آئیں گے۔ سرکار نے فرمایا کہ جب تک یہ عیب نہیں ختم ہوں گے، جب تک یہ عیب رہیں گے جو میں نے پہلے بیان کی، مسخا شکلیں بگڑیں گی، وقذفا فرمایا آسمان سے پتھر برسیں گے، آسمان سے پتھر برسیں گے۔ اور آگے یہ تو فرمایا سرکار نے کہ یہ تو میں نے چاند فرمایا ذکر کیے، وآیاتن تتابعا، فرمایا کئی عذاب ہوں گے جو لگاتار آتے رہیں گے، لگاتار۔ کتنی لگاتار ہوگی ان کے تسلسل میں، فرمایا کا نظام من قطع سلکہ، فرمایا جس طرح ایک تسبیح کی لڑی میں دانے پروئے ہوتے ہیں نا، تو نیچے سے کینچی سے تسبیح کاٹ دو تو ایک دانے کے بعد دوسرا دانہ گرنے میں کتنی دیر لگتی ہے۔ سرکار نے فرمایا جیسے دانے پہ دانہ گرتا ہے ایسے عذاب پہ عذاب آئے گا، عذاب پہ عذاب آئے گا۔ پہلے سے جان نہیں چھوٹے گی کہ اوپر سے نیا آ جائے گا، اس سے جان نہیں چھوٹے گی کہ اوپر سے اور نیا آ جائے گا، اس سے جان نہیں چھوٹے گی کہ اوپر سے اور نیا آ جائے گا۔ کتنے کتنے عذابوں میں سے ہم گزر کے آئے اور کیسے کیسے حالات کے اندر ابھی تک بھی ہم موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ دکھاتا ہے کہ میرے بندو پلٹ آؤ میری راہ کی طرف۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ایک فرمان سنانے کا میرا مقصد یہی تھا کہ ہمارے لیے تمام عذابوں سے بچنے کے لیے SOPs یہی ہیں کہ ہم ان جرموں کو چھوڑ دیں۔ اگر یہ جرم نہ چھوڑے پھر جتنی مرضی احتیاطیں کرتے رہو، رب کے عذاب سے نہیں بچ سکے گا بندہ۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا تھا نا، ابا جی عذاب آیا تو میں جودی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا جس کی چوٹی سب سے اونچی ہے۔ میرے رب نے فرمایا جس پہاڑ پہ بھی چڑھ جا بچ نہیں سکے گا، بچے گا تب جب ایمان لے آئے گا۔ بچنے کا حل اور بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے حضور جھک جاؤ۔ جتنی غلطی ہو گئی ہر کسی سے ہو جاتی ہے، اللہ سے معافی مانگ لو،
اللہ سے توبہ کرو کہ یا اللہ جو گناہ ہوئے، جو جرم ہوا، جو خطائیں ہوئیں، اس سے معافی آئندہ نہیں کریں گے۔ اگرچہ ہم ملکی سطح پہ نہیں کر سکتے تو یہ سر سے لے کے پاؤں تک کا وجود یہ تو تمہارے اور میرے قبضے میں ہے، ہم اس پر تو شریعت نافذ کر ہی سکتے ہیں، تو ہم اس پہ شریعت نافذ کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات جل وعلا شانہ ہماری حاضری کو اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ معروضات بیان کی اس پہ آپ کو اور آپ کے طفیل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ چند سوال ہیں